बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान के ऊपर जो इमरान खान नामी तजर्बा किया गया या जो बहुत 10 साला प्लान था वो बुरी तरह पिट चुका है, बुरी तरह नाकाम हो चुका है। और अभी भी जो सियासी सूरत हाल है इसको देखते हुए लोग ख्याल करते हैं कि ये इमरान खान साहब को तवालत देने का कोई और नया प्लान तो नहीं है, यानी कि अपोजिशन को इकट्ठा करके उनसे एक काम करवाया जाए और फिर उसको नाकाम बनाया जाए ताकि अपोजिशन अगले 5 साल के लिए भी सुकून करनी चली जाए और इमरान खान साहब अगले 5 साल भी बैठ के धमा चौकड़ी मचाते रहें पाकिस्तान के इक़्तिदार पर। और जो पाकिस्तान के साथ जो भी वो प्लान है, जो भी ख्याल था, वो जो भी खन्नास, वो जो भी इसको कहना चाहें कि ये 2 पॉलिटिकल पार्टियां तो इनको अब पाकिस्तान इनके हवाले नहीं किया जा सकता, ये पता नहीं करप्ट भी हैं, फ़लाँ हैं, ये बात बिल्कुल मैं इसको समझता हूँ कि इसको नेगेट करने के लिए हमारे पास बहुत से दलाइल हैं। लेकिन इन सब खदशात को एक साइड पे रखते हुए मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि हम थोड़ा सा तजिया कर लें आपस में गुफ्तगू करके कि क्या ये कोई इस तरह का प्लान तो नहीं है, क्या अपोजिशन को सज्जी धगा के खब्बी तो नहीं मारने जाया जा रहा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के जो प्लान्स हैं या पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के जो पाकिस्तान के बारे में प्लान्स हैं या पाकिस्तान के 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जिस तरह कॉर्नर करने का जो मंसूबा था, क्या वो मंसूबा वो क्या इंटैक्ट है, क्या उसी पर कारबंद है, इस पर हम बात करेंगे। तो जहन में रखिएगा कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है ये खला में नहीं रह सकती माफ़ी चाहता हूँ। ये मतलब हमारे साथ तो जो कुछ दिल करता है कर ले अपने हम वतनों के साथ, पाकिस्तानियों के साथ, क्योंकि हम तो महकूम हैं ही। हमें तो इन्होंने कभी भी पाकिस्तान का वारिस मालिक कुछ भी नहीं समझा। जो दस्तूर में लिखा है कि पाकिस्तान के अवाम अल्लाह की हाकमियत नाफिज करेंगे अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए, ये दस्तूर पाकिस्तान का पहला आर्टिकल है ना जी। तो यानी कि मर्ज़ी होगी हमारी, हुकूमत होगी हमारी वोट के ज़रिए, लेकिन ये तस्लीम नहीं करते। कौन नहीं करते? वो जो हमारे और आपके पैसे के ऊपर इसकी ज़िंदगी गुजारते हैं, या यूँ कह लें कि जिनको हमने रियासती मामला चलाने के लिए मुलाजम रखा था, वो मुलाजम नहीं, वो मालिक बने बैठे हैं। तो वो हमारा हक़ हाकमियत भी तस्लीम नहीं करते और वो अवाम का यानी मालिक होना तस्लीम नहीं करते कि इस मुल्क के जो मालिक हैं वो पाकिस्तान के अवाम हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान के अवाम ने अपने बलबूते के ऊपर और एक अदम तशद्दुद वाली तहरीक और एक पॉलिटिकल मूवमेंट के नतीजे में हासिल किया था कायदे आज़म की क़यादत में। तो यानी ये किसी इनकलाब की पैदावार नहीं है। पाकिस्तान खालिस्तान एक जमहूरी जद्दोजहद का हासिल और वसूल है। तो लिहाजा जो हमारे इस रियासत के जो कह लें कि मुलाजमीन हैं, पाकिस्तान की रियासत उनके शिकंजे में है, तो लिहाजा वो हमें तो कुछ नहीं समझते लेकिन वो दुनिया से कट के नहीं रह सकते। मैं आपको ये बात मैं साबित करना चाह रहा हूँ, ये जो मुझे फ़ील हो रहा है वो ये है कि अब शायद ये चकामी जो है ये या कोई दाव हमारे ऊपर नहीं लग रहा, और ये जो कुछ हो रहा है ये मजबूरी है उनकी, कि ये बुनियादी तौर पर तो इमरान खान की नाकामी नहीं है, बुनियादी तौर पर तो ये नाकामी है जिन्होंने इमरान खान की सूरत में पाकिस्तान के ऊपर नया तजर्बा किया था। तो वो अब अपनी नाकामी का गुस्सा, वो कहते हैं ना कि वो इमरान खान पे निकले। वैसे वो पंजाबी में हमारे बड़ी मिसाल है कि कुम्हार का गुस्सा गधे पे निकलता है। तो इमरान खान के ऊपर गुस्सा निकलेगा, बाकी जो होगी देखी जाएगी। अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब को, माफ़ी चाहता हूँ थोड़ा सा गला ख़राब है, कि इमरान खान साहब को ये लग रहा है कि शायद वो इस खित्ते के बहुत बड़े मुरब्बी हैं, मसले हैं, या जिसको हम कहते हैं रिफॉर्मर हैं, और वो इस खित्ते के लीडर हैं, उनको ये लग रहा है। और वो कल उन्होंने जो अपनी तकरीर की, उस तकरीर का और फिर उस तकरीर से पहले जो उन्होंने रशिया का दौरा किया, पाकिस्तान इस तकरीर और रशिया के दौरे की वजह से एक तरह से आलमी तन्हाई का शिकार होता जा रहा है। पाकिस्तान की आज़ाद, वो बड़ी खूबसूरत बात है। देखिए इमरान खान साहब ने आज तक जितनी बातें की हैं वो सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन जब उनको प्रैक्टिकली तौर पर वो करना पड़ता है तो फिर वो समझ आती है कि किस भाव बिकती है। वो बड़ी अच्छी बातें किया करते थे कि गरीब का पाकिस्तान और अमीर का पाकिस्तान, और आके उन्होंने भी सारा कुछ वही किया। लेकिन
جو انہوں نے آزاد اپنے کل والے خطاب میں بات کی تھی کہ پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی ہونی چاہیے. جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تب بھی میں نے جناب یہی سوچا کرتا تھا. وہ اپنی آزاد خارجہ پالیسی کو انہوں نے صرف 2 حرفوں میں یوں بیان کیا کہ چین کا میں نے دورہ کیا ہے. 3 دورے میں نے بڑے اہم کیے ہیں, 2 چین کے اور 1 رشیا کا. چین کا میں نے جو دورہ کیا ہے, 2 دورے کیے ہیں, اس کا آؤٹ کم کیا ہے, اس کے نتائج کیا ہیں, وہ میں پھر کبھی بتاؤں گا. اور جو رشیا کے ساتھ میں نے دورہ کیا ہے, رشیا کا جو دورہ ہے وہ جناب ایک تو ہم ان کے ساتھ گیس پائپ لائن کا معاہدہ کریں گے. یہ معاہدہ آصف علی زرداری اپنے آخری ٹینیور میں کر گئے تھے, لیکن وہ بھی زمینی حقیقتوں مطلب آخری ٹائم پہ انہوں نے کیا, کیونکہ ان کو پتہ تھا یہ کام ہو نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا. ان کو تھوڑا سا احساس تھا لیکن انہوں نے کوشش کی. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ ہم نے رشیا سے گندم لینی ہے, حالانکہ اس سے پچھلے جملے میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری جو کراپس ہیں وہ ہوئی ہیں, ریکارڈ فصلیں ہوئی ہیں ہماری, جس میں وہ گنا, گندم اور وہ کیا گنوا رہے تھے, یہ کارن جس کو کہتے ہیں, کہتے ہیں مکئی وغیرہ, یہ والی چیز گنوا رہے تھے. اور اگلے جملے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ہم نے ان سے گندم خریدنی ہے. مطلب یہ آپ رنگ بازی کا حساب لگائیں جو عمران خان صاحب کل کر کے گئے تھے. تو یہ ٹوٹل خارجہ پالیسی تھی ان کی کہ ایک کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا, وہ آگے چل کے بتاؤں گا. اور ایک کے ساتھ ہم نے نا گندم خریدنی ہے, اور دوسرا ہم نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے کہ جی کہ وہ گیس پائپ لائن کا معاہدہ کرنا ہے. یہ ٹوٹل خارجہ پالیسی ہے. جب دورہ کرنے جا رہے تھے تو ہماری اطلاع کے مطابق روس کے دورے کے اوپر کہا گیا تھا کہ حالات اس طرح کے نہیں ہیں, اوائڈ کر لیں. لیکن خان صاحب چونکہ خود کو بڑا ذہین فتین, ارسطو زماں, گاما پہلوان سیاست کا پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں, تو انہوں نے جناب دورہ کیا. دورہ ابھی پاکستان یعنی وہ واپس نہیں آئے تھے کہ پاکستان کو جو کہہ لیں کہ امریکہ کا جو فنانشل ڈپارٹمنٹ ہے اس نے, میں فنانشل سروسز ڈپارٹمنٹ, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف فنانشل سروسز نیو یارک کا, اس نے $35 ملین اور فیڈرل ریونیو بورڈ جو ہے امریکہ کا اس نے $20 ملین پاکستان کو, اسی مطلب ابھی وہ رشیا میں اڑان بھر کے پاکستان کے سرزمین پر ان کے جہاز کے پہیے نہیں لگے تھے کہ یہ جرمانہ اسٹیٹ ہمارا جو نیشنل بینک آف پاکستان ہے اس کی جو برانچ ہے نیو یارک میں, اس کو یہ انہوں نے جرمانہ ٹھوک دیا تھا 55 یعنی ٹوکن, کہ انہوں نے سلامی ڈالی تھی. کیوں سلامی ڈالی تھی؟ انہوں نے کہا کہ جی 14 مارچ 2016 کو ہم نے, اور یعنی کہ جو امریکہ کے جو ریاست ہے اس نے اور نیشنل بینک کی جو برانچ ہے اس نے ایک تحریری معاہدہ کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ وہ جو منی لانڈرنگ کے SOPs ہیں ان کو فالو کرے گا, اور جو خامیاں ہیں اس کے سسٹم میں تو اس کو وہ دور کرے گا. تو یہ دور نہیں کی, انہوں نے کیا کیا ہے, وہ بھی جو بھیڑیے نے بکرے کے بچے کے ساتھ, میمنے کے ساتھ کیا تھا کہ مطلب میں نے تم کھانا ہی کھانا ہے ہر صورت میں. تو طاقتور کو تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ پائن مینو نہ کھاؤ, تو لہٰذا انہوں نے اپنا غصہ نکالا یہ والا. دوسری بات یہ کہ کل انہوں نے تقریر میں اپنی جو آزاد خارجہ پالیسی ہے وہ جب گنوا رہے تھے تو عین اس وقت پاکستان میں موجود تقریباً کوئی 20-22 کے قریب جو سفراء ہیں یا جو سفیر حضرات ہیں دنیا کے, انہوں نے ایک خط لکھا ہے مشترکہ. مطلب آپ دیکھیں کہ کاروائی ایفیشنسی دیکھیں, ادھر خطاب کیا ہے, ادھر وہ انہوں نے خط لکھا جو سرکولیٹ کر گیا تمام سفارت خانوں میں, اور پھر حکومت کو انہوں نے بھیج دیا راتوں رات. اور وہ خط جو بھیجا ہے وہ فرانس, جرمنی, برطانیہ, جاپان, کینیڈا اور آسٹریلیا سمیت یورپی ممالک کے سفیروں نے لکھا ہے, اور انہوں نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ جی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو ہمارے مشنز ہیں ان کے سربراہوں کی حیثیت سے ہم پاکستان سے اصرار کرتے ہیں کہ وہ روس کی کارروائی کی مذمت کریں اور اقوام متحدہ کے چارٹر اور اس کے بین الاقوامی قوانین کے بنیادی اصولوں کی حمایت میں, اور اس کو مطلب کہ یہ جو یوکرین کے اوپر حملہ کیا ہے اس کی مذمت کریں. اچھا ان کو کیوں لگا؟ کیونکہ پائن بہ کے کہہ رہے ہیں میں تو کوئی بڑا وڈا کام کر دیتا, یہ کام نہیں کر سکتا پاکستان. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یونائٹڈ نیشن کا ان کا مطالبہ ہے کہ جو جنرل اسمبلی کا اجلاس ہونا ہے اس میں
جو قرارداد پیش کی جائے گی یوکرین کے اوپر حملے کی، اس میں پاکستان رشیا کی مذمت کرے۔ اچھا آپ مذمت نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اب یہ سوچیں، وہ جو ہے نا آئنسٹائن صاحب فرما رہے تھے پرائم منسٹر صاحب کہ گاما پہلوان سیاست کا، کہ میں آزاد پاکستان کی جو ہے وہ خارجہ پالیسی کو پائیں، خارجہ پالیسی آزاد اگر کرنی ہے تو پہلے قوم کو آزاد کرائیں، قوم کو غربت سے آزاد کرائیں، قوم کو نااہلی سے آزاد کروائیں۔ یہ کام آپ نے کرنے تھے آ کے، جو پچھلے 74 سال میں نہیں کیے کسی نے، وہ آپ نے آ کے کرنے تھے۔ اس کے بعد یہ خواب دیکھنے تھے پائے نا۔ بھٹو نے اس طرح کی حرکتیں کی تھی، پھر بھٹو کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ بھٹو نے تو چلو کچھ کر کے بھی دکھایا تھا، آپ نے کیا کیا ہے؟ تو بنیادی طور پر خان صاحب جو ہیں وہ سمجھنے کی ایک ضرورت ہے۔ دوسرا ایک اور جواب ملا عمران خان صاحب کو، وہ بھی میں ان کے خطاب کا، وہ بھی میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، پہلے یہ سن لیں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان، یہ اس وقت انڈیا نے کیا ہے نا، وہ ایک اس ووٹنگ ہو رہی تھی چین اور انڈیا نے، کہ انہوں نے ابسٹین کیا، ترکی نے بھی شاید ابسٹین کیا۔ اچھا کیوں؟ ان کے جو تجارتی مفادات وابستہ ہیں، مطلب گندم، گیس، پتہ نہیں کون کون سی چیز وہ ان کے ساتھ رشیا کے ساتھ کرتے ہیں، یہ والے ممالک چین بھی اور انڈیا بھی، تو ان کے تجارتی مراسم آلریڈی تھے۔ اچھا، اور دوسری وجہ یہ کہ ان کی اپنی اکانومی ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ممالک ہیں، پائیں نا، آپ انڈیا کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ ترکی تو چین تو دور کی بات ہے، وہ اپنی مرضی کرنے میں آزاد ہیں۔ وہ اس لیے آزاد ہیں، ان کی دے ہے مسلس، ان کے ڈولے ہیں سر، ڈنٹ شنڈ محنتیں کی تھیں انہوں نے۔ ان کو پٹرول لینے کے لیے کسی دوسرے ملک کے خزانوں کی طرف نہیں دیکھنا پڑتا، پائن تھوڑے پیسے رکھوا دو ہمارے جو فارن ریزروز میں، تھوڑے سے ڈالر رکھوا دیں تاکہ ہمارا ادھار شدار چلتا رہے دنیا کے ساتھ۔ تو اس طرح کی یہ اگر بڑے اچھی بات ہے خان صاحب جو کرتے ہیں نا، بڑی اچھی سننے میں لگتی ہے کہ آزاد خارجہ پالیسی ہو، ہم اپنی قوم کے مفاد میں فیصلے اپنی مرضی سے کریں، یہ سننے میں بہت اچھی باتیں لگتی ہیں، لیکن پریکٹیکلی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پاسبل ہے کہ نہیں ہے۔ پچھلے 74 سال سے آپ امریکہ کے، میرا مطلب ہے میرے منہ سے کچھ اور نکلنے لگا تھا کہ ہم ان کا جٹھن کھاتے ہیں، جھوٹ کھاتے ہیں۔ یہ موٹی مثال ہے، یہ جتنی یہ جو مجھے بھی اور آپ کو بھی، ایون پاکستان کے وزیر اعظم سے لے کے پاکستان کے ایک چپڑاسی تک، جن کو یہ لگی ہیں نا ویکسینیں یہ کرونا سے بچانے کے لیے، سب خیرات کی لگی ہیں، سب کی سب خیراتی ہیں۔ دنیا کی امیر اقوام نے پہلے اپنے بندوں کو انجیکشن لگائے ویکسین کے، اس کے بعد جو جس طرح غریب محلے میں ہوتا نہیں کہ کھانا بچ گیا، یہ دے دوائی سی ویاد اتنے روٹی پکائی، کھانا بچ گیا جا کے مدرسے دے ہو، یہ ہمارے ہوتا ہے نا۔ تو اسی طرح یہ ہمارے ساتھ سلوک عالمی سطح کے اوپر بھی کیا جاتا ہے۔ پاکستان خیرات خور ہے، اور رہی صحیح کسر جو ہے وہ عمران خان صاحب چونکہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ میں کچھ ڈونیٹ نہیں کرتا، میں ڈونیشن لیتا ہوں، تو وہ خود خیراتی طبیعت کے مالک ہیں، تو وہ جناب پوری قوم کو انہوں نے خیرات پہ لگایا ہوا ہے۔ تو میں تو 74 سال کی کہانی پیش کر رہا ہوں، میں صرف عمران خان صاحب کی بات نہیں کر رہا۔ عمران خان صاحب کا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پائن دنے خواب کیوں دیکھ رہے ہو؟ اور پھر یہ جو 22 لوگوں نے یہ آپ کو بھیجا ہے، یہ خط نہیں، یہ دھمکی ہے۔ یہ وہ انسسٹ کر رہے ہیں، اصرار کر رہے ہیں، اصرار نہیں کر رہے، وہ تڑی کرا رہے ہیں آپ کو یوں کر کے گن پوائنٹ کے اوپر۔ تو یہ آپ کی جو ہے نا فنکاری کہ پائن کہ ہم پتہ نہیں کیا چیز ہے، میں کیا چیز ہوں، میں پتہ نہیں کیا سمجھتا ہوں، پاؤں زمین پہ رکھنے چاہیے تھے۔ پہلی بات یہ بات کرتے ہوئے نہیں اچھا لگ رہا، اپنی انسلٹ ہے، لیکن یہ زمینی حقیقت ہے، یہی حقیقت ہے کہ خیراتی ہیں ہم، اور خیراتی خواب نہیں دیکھ سکتے، خیراتی اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کر سکتے۔ آپ کے پنڈ کا نائی آپ کی مرضی کے خلاف، اگر آپ چودھری ہیں پنڈ کے، تو آپ کی مرضی کے خلاف وہ کوئی فیصلہ کر سکتا ہے؟ سر وہ ووٹ نہیں ڈال سکتا۔ تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آزاد پالیسی دیکھیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ تو یہ عمران خان صاحب کو تو اس کا احساس نہیں ہے کہ یہ یوں کر کے نہیں چلا جا سکتا۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس کا بڑی اچھی طرح اندازہ ہے کہ دنیا میں اگر آپ نے چلنا ہے تو پھر کس طرح چلنا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے گھر دانے نہیں، ہمارے کملے سیانے نہیں، ہمارے گھر جب تک دانے نہیں ہوں گے ہم تب تک بیوقوف ہی ہم نے بن کے رہنا ہے۔ تو پاکستان کو ایک ایسی لیڈرشپ چاہیے، پاکستان کو ایک ایسی لیڈرشپ چاہیے تھی جو گھر میں دانے پیدا کر سکے، یعنی کہ خود مختاری، معاشی خود مختاری۔ اس کی طرف تو ہم جو ہیں وہ کبھی بڑھے نہیں، کبھی چلے ہی نہیں۔ ہمارے سارے زور قرضے لینے کے اوپر اور قرضے دینے کے اوپر رہے ہیں۔
تو ایک وہ قوم ہوتی ہے نا کماؤ پوت، ہم کماؤ پوت نہیں ہیں. تو پاکستان کو ایک، اور عمران خان صاحب کی صورت میں لوگ یہی سوچ رہے تھے نا، ووٹ کیوں دیے اگر کسی نے دیے، کہ یار یہ جو 74 سال کی سائیکل پاکستان میں چل رہی ہے، جڑی سرکس چل رہی ہے 74 سال سے، پاکستان کی اشرافیہ، پاکستان کی بیوروکریسی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، جس نے یہ کوئی لیڈر آئے اس سے جان چھڑائے اس جن جپھے سے. تو عمران خان صاحب تو خود ان کے پروردہ تھے، انہوں نے کیا جان چھڑانی تھی. تو لہٰذا عمران خان صاحب خود وبال بن گئے ہیں ان کے لیے، جو عمران خان صاحب کو لے کے آئے تھے، جنہوں نے عمران خان صاحب کو مداوا سمجھا، یا جنہوں نے عمران خان صاحب کو کہ وہ ٹول سمجھا جس سے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون سے اس ریاستی عناصر کی جان چھوٹ جائے گی، کہ جو پاکستان کے اقتدار اور وسائل پر قابض رہنا چاہتے ہیں. ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستان کمائے نہ کمائے، ان کو تو جناب ٹیکس چاہیے، ٹیکس کے ذریعے بس پیسے چاہیے، وہ آپ قرض لیں یا جو کچھ مرضی کریں. ان کے تو جناب وہ پتہ نہیں، وہ میرے لسٹ ہے میرے پاس کہ کتنے سرکاری ملازم اپنے بچوں سمیت ڈیول نیشنل ہیں، تو ان کو فرق نہیں پڑتا. دوسرا، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کل پیکا کے بارے میں ہی بات کی. پیکا کے بارے میں، یعنی کہ جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے، اس کے اوپر بات کی. اس کا بھی جواب اگلے 24 گھنٹے میں عمران خان صاحب کو، بھی 24 گھنٹے نہیں ہوئے، مطلب 12-14 گھنٹوں میں بھی اس کا جواب مل گیا. اور وہ جواب دینے والے کون تھے؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ وہ شخص ہیں جو عمران خان صاحب کے ناپاک عزائم کے سامنے کھڑے ہیں. عمران خان صاحب جو پاکستان کے اوپر اپنی بادشاہت قائم کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی نہ بولے. بشیر میمن کو جا کے دکھاتے تھے کہ یہ دیکھو محمد بن سلمان کے خلاف کوئی خبر اخبار لگاتی ہے، کوئی بندہ بولتا اس کے خلاف. یہ کبھی وہ ان کو روس کا نظام، کبھی چین کا نظام پسند آتا ہے، تو کبھی پتہ نہیں کس کا نظام پسند آتا ہے. سارے کے سارے ڈکٹوریل، سارے کے سارے وہ جو اتھارٹیرین، کہ جی جہاں پر جو ہے وہ بس بادشاہ سلامت جو کہہ دیا تو وہ کہہ دیا. تو وہ جا کے یہ ان کے دل کی منشا ہے کہ میرے خلاف کوئی گردن تنی نہ رہے، میرے خلاف کوئی زبان جو ہے وہ حلق سے باہر نہ نکلے، میرے خلاف کوئی زبان کوئی لفظ نہ نکالے. یہ ان کی خواہش ہے. اس پر وزیر اعظم صاحب کے بارے میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے، میں پڑھ کے سنا رہا ہوں جو کوٹ ان کوٹ، کہ یہاں تو قانون نافذ ہی ناقدین کے خلاف کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی میں شروع سے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ حتیٰ کہ عزت کا قانون پیکا سے الگ بھی موجود ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم کو کسی نے درست معاونت نہیں دی. یعنی وزیر اعظم کو، ایک تو ویسی وزیر اعظم صاحب کی ماشاءاللہ، تو اور اوپر سے ان کے مشیر ماشاءاللہ. تو یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وزیر اعظم کو کسی نے پراپر اسسٹ نہیں کیا. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی کہ جس کی چاہتی ہے پگڑی اچھل دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اس کے لیے حد تک عزت کا قانون ہے. اور اگر حد تک عزت کو قانون کو مؤثر بنانا ہے تو پھر یہ حکومت کا کام ہے. انہوں نے کل مثال دی تھی کہ جی 3 اخباروں نے لگا دیا کہ جی کہ وہ تویز گنڈے والا یہ وہ اس کو بنا دیا ہے. حالانکہ اخبارات نے جو خبر لگائی تھی کہ تصوف اور جو اولیاء کرام صوفیہ کرام ان کی تکریم کرنے والے کو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم نامزد کر دیا. اب اتنی سی بات ہے. اب اس کو روحانیت کو وہ اگر تویز گنڈے کی طرف لے کے جانا چاہ رہے تو ان کی مرضی ہے. تو اس کے اوپر بھی سوال یہ بنتا ہے کیا ان 3 اخباروں کے خلاف وزیر اعظم نے جو ڈیفرمیشن کیس ہے حد تک عزت کا دعویٰ دائر کیا؟ نہیں کیا. وزیر اعظم صاحب جب خود قانون کو لفٹ نہیں کرا رہے، خود قانون کو غیر مؤثر سمجھ رہے ہیں اور اس پر عمل درآمد نہیں کروا رہے، تو پھر باہر تو کسی سے نے آ کے کروانا ہے. سیدھی سی بات ہے. تو 2 چیزیں گڑبڑ کر رہے ہیں عمران خان صاحب، صرف اور صرف کس میں؟ اپنے مخالفین کی نفرت میں، کہ وہ چائلڈ پورنوگرافی کو جوڑ رہے ہیں آزادی اظہار رائے سے. یہ آپ اس پر ماشاءاللہ ہی کہہ سکتے ہیں، بلکہ استغفر اللہ کہنا چاہیے، کہ یہ ان کی ذہانت کا اور ان کی جو کہتے ہیں نا چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ کا لیول یہ ہے کہ وہ آزادی اظہار رائے کو جوڑ رہے ہیں ایک کرمنل ایکٹ سے، پورنوگرافی سے. یہ جو بچوں کی جو ہوتی نا وہ غلط قسم کی فلمیں وہ جو ڈارک ویب سائٹس پر لگتی ہیں، پھر جی یہ عورتیں گھروں کی برباد ہو رہی ہیں، وہ علیحدہ قانون ہے. تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بیسیکلی تو اپنے مخالفین کو نتھ ڈالنے کے لیے، لگام ڈالنے کے لیے
پاکستان میں یہ جو قانون ہے اس طرح کے بنائے جاتے ہیں اور وہ لاگو کیے جاتے ہیں. حتیٰ کہ عزت کا قانون علیحدہ ہے اور وزیر اعظم کو کسی نے درست جو ہے وہ معاملت نہیں دی, اور یعنی کہ اس کا مطلب تھا کہ وزیر اعظم صاحب ذرا دھیان کرو, اس کا مطلب یہ تھا. تو وزیر اعظم صاحب جو ہیں بنیادی طور پر وہ اپنا قبضہ اقتدار پر برقرار رکھنا چاہتے ہیں, وہ پی کا قانون ہو یا پھر کہ جی کہ میں امریکہ کو بھی ٹینشن دے لوں گا, یہ ہے وہ ہے, تو یا میں جو پاکستان کی وہ قوتیں جو ان کے ساتھ تھی کبھی, ان کے بغیر بھی میں پاکستان پر اقتدار پر قابض رہ سکتا ہوں, تو نہیں رہ سکتے حضور. اور یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیوں کو کوئی بلف کروایا جا رہا ہے یا کہ وہ سجی دکھا کے کھبی ماری جا رہی ہے کہ جی کہ عمران خان صاحب کو ہی رکھنا ہے. عمران خان صاحب پٹ چکے ہیں, وہ اگر ہمارے اندرونی معاملات کی حد تک تو پٹے بھی ہیں, اور اگر پٹ گئے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو, پاکستان کی بیوروکریسی کو, اور بھی جو قوتیں ہیں پاکستان میں جو اقتدار کی پاور بروکنگ میں آپ کہہ لیں کہ وہ جو کریکٹر ہیں جن کے بغیر پاکستان میں اقتدار نہیں ملتے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جو باہر بیٹھے جو لوگ ہیں نا جی, جو باہر بیرونی قوتیں جو ہیں ان کے سامنے وہ جناب بے بس ہے, سادہ سی بات یہ ہے. اور وہ عمران خان صاحب جو کچھ اس معاملے پر بھی اس محاذ پر بھی کر رہے ہیں, یعنی پاکستان کو عالمی تنہائی کا شکار کر رہے ہیں, یہ قابل قبول نہیں ہے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو بھی آپ کہہ لیں. تو لہٰذا وہ جو طارق رفیق صاحب کا جو چھپا تھا آرٹیکل وہ بالکل درست ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کو اپنے لیے ایک برڈن سمجھ رہی ہیں, وبال سمجھ رہی ہیں, لائبلٹی سمجھ رہی ہیں, اور وہ اس بوجھ سے اپنے آپ کو آزاد کرانا چاہتی ہیں. اب پولیٹیکلی تو وہ آزاد کرا چکی ہیں سب کو گارنٹی دے کے کہ ہم اب اس کے ساتھ نہیں ہیں, ہم جو ہیں وہ جناب نیوٹرل ہو کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. اور پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ برملا اس کا اظہار کر رہی ہے کہ جی اب نہ ٹیلی فون آ رہے ہیں, نہ کسی طرف سے ہمیں کوئی دھمکی مل رہی ہے, اور نہ ہی کوئی اس طرح کے آثار نظر آ رہے ہیں جو لگ رہا ہو کہ عمران خان کو سپورٹ کرنے والے ابھی موجود ہیں. تو لہٰذا پاکستان کی وہ قوتیں جو کسی کو اقتدار میں رکھنے اور اقتدار میں لانے یا نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں, وہ اس وقت اپنا کردار ادا نہیں کر رہی, وہ سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گئی ہیں. حالانکہ یہ بھی کسی کو اقتدار میں مطلب اگر کسی کی سپورٹ نہ بھی ہو, عمران خان صاحب کو تو سپورٹ ہی نہیں تھی نا جی اس طرح سے, ان کو تو سپورٹ ہی پاکستان کے طاقتور لوگوں کی تھی, وہ طاقتور لوگ اب افورڈ نہیں کر رہے. یہ جو 2 واقعات میں نے آپ کو بتائے ہیں, اور خصوصاً جو 22 کے قریب جو پاکستان میں متعین غیر ملکی یورپی سفیر ہیں, سفارتکار ہیں, ان کا جو کل خط آ گیا ہے حکومت پاکستان کے نام جاری کر دیا انہوں نے اپنے دستخطوں سے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے کوئی ہینکی بینکی کی تو عمران خان صاحب نے کیا بھگتنا ہے, پاکستان کوئی نہ کوئی خمیازہ بھگتے گا. اور عمران خان صاحب کو اس کا احساس, پاکستان کا احساس عمران خان صاحب کو کبھی بھی نہیں تھا. یہ آپ ماضی کے واقعات اٹھا کے دیکھ لیں, میں کوئی 20 واقعات آپ کو گنوا سکتا ہوں کہ وہ ان کو کوئی احساس نہیں اس چیز کا کہ پاکستان نام کا بھی کوئی ملک ہے اور وہ جناب ان کا ملک ہے. وہ صرف اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں, اقتدار کے لوشے لینا چاہتے ہیں, اور وہ لے رہے ہیں مسلسل. مطلب کتے کے لیے وکری گڈی تے آپ جناب ہیلی کاپٹراں دے تے سیراں تے ادھر, اور ان کے جتنی ATMs مشینیں ہیں وہ اربوں خربوں میں, اور ان کے جتنے عزیزی قریبی عزیز ہیں وہ بھی چنگیاں دیہڑیاں. تو لہٰذا ان کو پاکستان سے کوئی غرض نہیں ہے, ان کو اپنی ذات سے غرض ہے, اور وہ یعنی پاکستان کو امریکہ کے آگے مطلب ڈالنا پڑے, پاکستان کو جناب عالمی تنہائی کا شکار ہو جائے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. جن کو فرق پڑتا ہے ان کو پڑتا ہے, اس لیے جن کو فرق پڑتا ہے وہ پاکستان کی اپوزیشن کے ساتھ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس وقت مذاق کرنے کے موڈ میں ہے, یا کہ وہ عمران خان صاحب کی صورت میں اپنا تسلط قائم رکھنا چاہتے ہیں. وہ شاید کوئی اور نیا تجربہ کر لیں, لیکن عمران خان والا تجربہ ان کا ناکام ہو چکا ہے. اب وہ عمران خان صاحب کے ساتھ نظر نہیں آ رہے. باقی جو اللہ بہتر جانتا ہے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.